अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुष्य आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रकीबे रूसिया। बल आखिर मेरी ज़िंदगी का वो रंगीनो संगीन दिन आ गया जिसके लिए शायरों ने क्या खूब कहा है, उकत से किसको रस्तगारी है और उकत का एक दिन मुकर्रर है, ये नींद रात भर वगैरह वगैरह। मुझे ये जानने का मौका नहीं मिला कि अम्मा और खाला लाउड स्पीकर क्यों कर मेरे और शनों के मिलन पर मुत्तफिक हुई। ये मसला कश्मीर से ज़्यादा पेचीदा हो गया था। बकौल राजा के अगर तमाम फरीक इसके हल पर मुत्तफिक थे, लेकिन हल करने को कोई तैयार नहीं था। अब तो मुझे खदशा होने लगा था कि आखिरकार खाला लाउड स्पीकर का वोल्टेज मेरा मतलब है सब्र जवाब दे जाएगा और वो शन्नों को किसी विलन के साथ रुखसत कर देंगी। बेशक वो बाबर अली से ही क्यों ना मिलता हो, मगर मेरे और शन्नों के लिए वो विलन ही होगा। शन्नों से मेरी हर मुलाकात इन्हीं खदशात पर ख़त्म होती थी, जैसे PTV वाले ख़बरनामा इस धमकी के साथ ख़त्म करते हैं कि फिर मुलाकात होगी। मैंने महसूस किया कि अब शन्नों भी इस इंतज़ार फरमाइए से बेजार नज़र आने लगी थी। बेशक वो दिलो जान से मुझे अपना इकलौता मजनू व मगैतर तस्लीम कर चुकी थी, मगर जहाँ तक ताल्लुक़ मजाजी खुदा की पोस्ट पर फायज़ होने का था, वो अम्मा और खाला लाउड स्पीकर की मर्ज़ी के बग़ैर मुमकिन नहीं था। और उनके रवैये से लगता था कि वो बारात के लिए क़यामत के दिन पर गौर कर रही थी। लिहाजा जब अम्मा ने मुझे बताया कि अगले जुमे की शब मेरी शादी खाना आबादी हमरा शनाज खातून के तय पा गई है, तो मैं भौंचका रह गया। इतनी जल्दी अम्मा नाराज़ नज़र आने लगी। ये सुबह शाम मेरा दिमाग कौन खाता था? मेरा मतलब है कि मुझे बताए बग़ैर बात भी तय हो गई। बात तो पहले से तय थी। आज मैंने और तेरी खाला ने सोचा कि अब शादी भी कर दी जाए। लेकिन अम्मा, तैयारी, मेरा मतलब है शादी के लिए कुछ वक्त तो चाहिए। वक्त का तू क्या करेगा? अम्मा ने मुझे शेर की निगाह से देखा। अगर तू अपने लफंगे और बदमाश दोस्तों को बुलाने का सोच रहा है तो इसे भूल जा। इनमें से किसी ने यहाँ कदम भी रखा तो उसकी टांगें तोड़ दूंगी। लेकिन अम्मा, राजा, मैंने मिनमिना कर कहा, कोई ज़रूरत नहीं है उस हरामी को बुलाने की, तुझे बिगाड़ने वाला वही है। यही अल्फाज उसकी माँ भी कहती है, मैंने खुश होकर कहा। खैर, जैसे आपकी मर्ज़ी। अम्मा और खाला की शादी पर राज़ी हो जाने, बल्कि शादी तय पा जाने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि अम्मा कहती तो मैं ख़ुद भी अपनी शादी में ना जाता। अम्मा के जाने के बाद मैं एक नारे के साथ बिस्तर पर गिर गया और मुस्तकबिल के रंगीन सपने देखने लगा। मरी की सरसब्ज़ पहाड़ियाँ, ऊपर नीला आसमान और नीचे मैं और शन्नो, जो सुर्ख जोड़े में ख़ुद भी सुर्ख सुर्ख सी लग रही थी। और इस पूरे मंज़र में वाहिद गैर रंगीन चीज़ मैं ख़ुद था। शन्नो, हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे? मैं कहता। वो शर्माती, नहीं मेरे सरताज, भला दिन दिहाड़े भी कोई ख्वाब देखता है? अभी मैं शन्नो की तरफ देखकर जज्बात से भरपूर गरम गरम कोई जुमला कहने ही जा रहा था कि अम्मा ने आवाज़ दी, जलील, अब तू जल्दी उठ जाया कर, हफ्ते भर में तेरी शादी है। अगर तेरे यही लक्षण रहे तो। अम्मा का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही मैं कमरे से निकल आया था। अम्मा, मैं उठा हुआ था, मैंने मतानत से झूठ बोला। अच्छा? अम्मा ने यकीन ना करने वाले अंदाज में कहा, जाकर बाज़ार से सब्ज़ी ले आ, दोपहर तक सिर्फ कचरा बाकी रह जाएगा। गोया शादी से पहले रिहर्सल शुरू कर दूँ। मैंने सर आह भरकर टोकरी उठा ली। अगले एक हफ्ते में अम्मा ने वैसा ही फ़ायदा उठाया जैसे पुलिस वाले किसी मालदार असामी से उठाते हैं, जो बदकिस्मती से उनकी तहवील में आया हो। साथ ही अम्मा बावर कराती जाती थी कि शादी के बाद मुझे ये सब मुस्तकिल करना पड़ेगा। जो मैं रात की रात में अम्मा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अम्मा, अगर शादी इसी का नाम है तो मैं लंडोरा ही भला। जलील, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, कल निकाह है और तू बकवास कर रहा है, अम्मा ने डांटा। लेकिन अम्मा, इतने काम और वो भी रोज़, मैंने फरियाद की। ये तो पहले सोचना चाहिए था, अम्मा ने बेरुखी से कहा। जेल से आने के बाद ये पहला मौका था जब मैं एक हफ्ते तक शन्नों के दीदार से महरूम रहा था। खाला लाउड स्पीकर ने उसे मायूं बिठा दिया था, जो मायूं से ज़्यादा करंतीना लगता था। उसे कमरे से बाहर आने की इजाज़त भी नहीं थी। ये बात अम्मा ने मुझे इस वक्त बताई जब मैं छत पर टहलते टहलते और बिल्ली की आवाज़ें निकालते निकालते थक चुका था।
جلیل نیچے آ جا، وہ باہر نہیں آئے گی۔ میں کھسیا کر نیچے آیا۔ اماں وہ میں ذرا ہوا خوری کر رہا تھا۔ اماں نے میری بات نظر انداز کی۔ اب یہ جانوروں کی آوازیں نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ کل تیرے پاس ہوگی، اس سے انسانوں کی زبان میں بات کر لے۔ میرا شرمندگی سے برا حال ہو گیا۔ آپ سب جانتی تھی تو اور کیا سمجھتا ہے؟ میں اپنی عقل اماں ابا کے گھر چھوڑ آئی تھی۔ اماں نے کڑک کر کہا، جا دیکھ کر آ، یہ کھانے والا اب تک کیوں نہیں مرا ہے۔ نکاح سادگی سے ہونا تھا اور اگلے روز ہماری طرف سے ولیمہ ہوتا جس میں سارے محلے کی دعوت تھی۔ میں بمبئی بریانی کے سول اونر بھیا کے پاس پہنچا جو جوش و خروش سے قورمے کی دیگ میں کنگ سائز کفگیر چلا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ چلایا، اے جلیل بھائی، مبارک ہو، تمہارے سہرے کے پھول بھی کھل ہی گئے، بے شک باسی ہو کر ہی صحیح، اور تمہارے پھول تمہاری میت والے دن کھلیں گے۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اماں نے تمہیں گھر بلایا تھا، جا کر ذرا یہ منحوس منہ دکھا آؤ۔ بھیا کا منہ اتر گیا۔ یار ابھی پچھلی دفعہ گیا تو وہ اپنے ولیمے کے کھانے کو لے کر بیٹھ گئیں۔ کھانا ابا نے بنایا تھا لیکن شامت میری آئی۔ نہ جانے کس خبیث نے ان تک یہ اطلاع پہنچائی تھی۔ میں نے اعتراف کیا، تیرے پاس سنہری موقع ہے، اپنے ابا کی کیے کی تلافی کر لے۔ سنا ہے کہ ولیمے کا کھانا کھا کر آدھے دعوتی اسپتال پہنچ گئے۔ بھیا نے خوخار نظروں سے مجھے دیکھا۔ اتنا جھوٹ تو پی ٹی وی والے بھی نہیں بولتے خبرنامے کے دوران میں۔ بھیا کا خفا ہونا برحق تھا کیونکہ 2 پیشگی گاہک اور 2 مستقل گاہک یہ سن کر فکر مند ہو گئے۔ البتہ ایک شخص جو اپنے سسرال والوں کی دعوت کے لیے بریانی اور قورمے کا آرڈر لے کر آیا تھا، اس نے رازدارانہ انداز میں بھیا سے پوچھا، کیا تمہارے ابا اب بھی کھانا بناتے ہیں؟ یہ معلوم کرنے کے لیے تمہیں گولی مار کے قبرستان جانا پڑے گا، بھیا نے جل کر کہا۔ اس شخص نے سر داہ بری، خیر تم ہی بنا دو، ممکن ہے ہاتھ کی یہ تاثیر نسل در نسل منتقل ہوئی ہو۔ اگر میرے سسرال والے ایک ہفتے اور ٹھہر گئے تو میں خودکشی کر کے خود تمہارے ابا کے پاس چلا جاؤں گا۔ بھیا میری ڈس انفارمیشن سے خوش نہیں تھے، لہٰذا جب میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، گھر چل رہے ہو کہ میں ذرا رک جاؤں؟ بھیا فوراً اٹھ کھڑا ہوا، چل میرے باپ، اگر تو ذرا دیر اور رک گیا تو میرے کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مستقبل کے 2 متوقع گاہک کھو کر بھیا سخت مشتعل تھا۔ اس نے راستے میں واضح کیا کہ وہ بھی اپنے ابا جیسا کھانا بنا سکتا ہے جسے کھا کر انسان کے اسپتال یا قبرستان جانے کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ جواباً غزل کے طور پر میں نے اسے آگاہ کیا، ایسی صورت میں اس کے بھی اسپتال یا قبرستان جانے کے امکانات اتنے ہی روشن ہوں گے۔ بھیا خاموش ہو گیا لیکن اس کی خفگی کم نہیں ہوئی۔ غلطی مجھ سے ہوئی کہ میں اسے گھر اس راستے سے لے جا رہا تھا جس پر فتو کا کیفے ڈیفونس پڑتا تھا اور راجہ وہاں موجود تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ مارے خوشی کے گفتنی اور ناگفتنی کہتا لپکا اور مجھ سے بغلگیر ہو گیا، جلیل بدماش، تو نے یاروں کو ہوا بھی نہیں لگنے دی، اکیلے شادی رچا رہا ہے۔ اکیلے تو نہیں، شنوں کے ساتھ۔ اکیلے شادی کون کرتا ہے راجہ احمق، میں نے متانت سے کہا، اور مجھے ذرا جلدی ہے، اس لیے جلدی کے بچے میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ راجہ میرے گلے پڑ گیا، ویسے بھی ہفتے بھر سے تیری صورت نہیں دیکھی، اور کل ویسے بھی تو ایک عورت کی غلامی میں چلا جائے گا، پھر ملنے ملانے کا وقت نہیں رہے گا۔ راجہ کی بات درست تھی مگر میں اس کے پاس نہیں رک سکتا تھا۔ اماں نے مجھے خبردار کیا تھا کہ میں راجہ یا کسی اور دوست سے ملا تو وہ شادی کو ملتوی کر دیں گی، اور میں برسوں بعد ہاتھ آئے اس موقع کو کسی صورت نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ شنوں نے آخری ملاقات میں مجھے آگاہ کیا تھا کہ خالہ لاؤڈ سپیکر اپنے ایک بھتیجے میں دلچسپی لے رہی ہیں جو ٹنڈو باگو میں رہتا تھا، اور یکدمی ہن اس پر چھپر پھاڑ کر برسنے لگا تھا۔ پچھلے دنوں وہ نئے ماڈل کی شاندار کار میں خالہ کے گھر آیا تھا اور خاصے قیمتی تحائف بھی لایا تھا، جس میں شنوں کے لیے سونے کا ایک لاکٹ بھی شامل تھا۔ دروغ پر گردن شنوں۔ اس کا یہ کزن ٹنڈو باگو میں ٹنڈے کاشت کرتا تھا کہ ایک دن ہل چلاتے ہوئے ہل ایک دیگ سے جا ٹکرایا جس میں کسی ہندو بنیے نے سونے کی اشرفیاں دفن کر رکھی تھی، اور بسبب تقسیم گھر اور جائیداد کی طرح انہیں بھی چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ متروکہ زمینوں کی الاٹمنٹ میں یہ زمین خالہ لاؤڈ سپیکر کے خالہ زاد کے حصے میں آئی تھی۔ شنوں کا ایک دم لکھپتی بن جانے والا کزن ایڈی خان یعنی اللہ دتا خان اسی خالہ زاد کا اکلوتا فرزند ارجمند تھا۔ دروغ ایک بار پھر برگردنے شنوں۔ سنا ہے کہ یہ خالہ زاد خالہ لاؤڈ سپیکر سے شادی کی حسرت لیے بیوی کو پیارے ہو گئے تھے، اور بعد میں بھی یہ متاع محبت یوں ہی سینے میں دبائے رہے تھے جیسے وہ ہندو بندیاں دیگ دبا گیا تھا۔
بیوی چند سال بعد ہی خالہ زاد کو داغ مفارقت دے گئی تو انہوں نے عقدِ ثانی کی غلطی نہیں کی تھی، اور جب شنوں کے ابا ایک بس تلے آ کر اس سرائے فانی سے کوچ پر مجبور ہوئے تو اللہ دتا کے ابا کی امیدوں کے چراغ پھر سے روشن ہو گئے تھے، اور وہ اپنی دیہاتی رولز رائس پر بیٹھ پر خالہ کے گھر آ پہنچے تھے۔ رولز رائس میں 2 ہارس پاور کے 2 بیل جتے ہوئے تھے، اور اس پر خالہ زاد اپنے اکلوتے فرزند کے علاوہ دیہات کی سوغات بھی لاد کر لائے تھے، مثلاً گنا، گوڑ، مکئی اور اپنے خاص کھیت کے ٹنڈے۔ یہ معاملہ صیغہ راز میں ہے کہ خالہ لاؤڈ سپیکر نے خالہ زاد کی نکاح ثانی کی پیشکش کا کیا جواب دیا، لیکن ایک روایت کے مطابق بوقت رخصتی خالہ زاد کے گاڑی کے بیل اس سے دگنی رفتار سے دوڑے تھے جس سے وہ ٹنڈو باگو سے کراچی آئے تھے، اور بعض عینی گواہوں کے مطابق خالہ زاد کی دونوں آنکھوں میں بسبب سوجن 20 اور 30 کا فرق آ گیا تھا۔ اس کے بعد خالہ زاد نے کبھی خالہ لاؤڈ سپیکر کے گھر کا رخ کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ کہتے ہیں کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے، خالہ زاد نے خالہ لاؤڈ سپیکر کے حوصلہ شکن رویے سے گھبرا کر عقدِ ثانی کے پروگرام کو ہمیشہ کے لیے ملتوی کر دیا اور اپنی تمام تر توجہ یکساں طور پر اپنے اکلوتے فرزند اور ٹنڈوں کو دینے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایڈی کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے میٹرک تک پہنچنے میں کامیاب رہا، اور خالہ زاد ٹنڈو اسپیشلسٹ کے طور پر 4 طرف 20 کوس تک معروف ہو گئے تھے۔ اللہ کے فضل سے ذاتی مکان تھا، کچا ہی صحیح، گھر میں بھینس بندھی ہوئی تھی، لہٰذا دودھ دہی کی کمی بھی نہیں تھی۔ ایڈی کو عرصہ ہو چکا تھا بالغ ہوئے، لہٰذا خالہ زاد نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو زنجیر عقد میں جکڑ دینا چاہیے۔ انہیں ایک بار پھر خالہ لاؤڈ سپیکر کی یاد ستانے لگی، اور اس کا سبب شنو تھی جسے وہ بچپن میں دیکھ چکے تھے۔ شنو ان کے نزدیک ان کے ہونہار سپوت کے لیے موزوں لڑکی تھی، مگر خالہ زاد کو خالہ لاؤڈ سپیکر کا رویہ یاد تھا، لہٰذا وہ خود جانے کی ہمت تو نہ کر سکے، لیکن انہوں نے اللہ دتا کو روانہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں انہوں نے اشارے کنایوں میں خالہ لاؤڈ سپیکر پر اپنا مطلب واضح کیا تھا۔ خالہ نے بادل نخواستہ بھتیجے کا استقبال کیا۔ وہ اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کر سکتی تھی جیسا کہ اس کے باپ کے ساتھ کر چکی تھی، کیونکہ اب وہ ایک جوان لڑکی کی ماں تھی جو یتیم بھی تھی، اور اس کے لیے اللہ دتا جیسا رشتہ غنیمت میں شمار ہوا تھا۔ ان دنوں یہ خاکسار سرکاری مہمان تھا۔ خالہ لاؤڈ سپیکر کی مجھ سے جو امید تھی وہ بھی میرے جیل جاتی ختم ہو گئی تھی، مگر شنو ان لڑکیوں میں سے تھی جو ایک بار کسی کو اپنا مان لیں تو پھر کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ اللہ دتا جیسے پینڈو کے مقابلے میں کوئی جوان راہنما بھی ہوتا تو شنو اسے مسترد کر دیتی، لہٰذا اس نے اللہ دتا کے ساتھ وہی سلوک کیا جو خالہ لاؤڈ سپیکر نے اس کے والد بزرگوار کے ساتھ کیا تھا، اور وہ بھی بادل نخواستہ اور بحسرت و یاس خالہ کے گھر سے رخصت ہوا تھا۔ خالہ لاؤڈ سپیکر حیران تھی کہ اتنے ذوق و شوق سے آنے والا بھتیجا یوں رسی توڑوا کر کیوں فرار ہوا تھا۔ راجہ سے جان چھڑا کر میں گھر واپس آ رہا تھا کہ میں نے خالہ لاؤڈ سپیکر کے دروازے پر ایک نئے ماڈل کی کرولا کار کھڑی دیکھی۔ یک لخت میں تشویش محسوس کرنے لگا، کیونکہ شنو مجھے بتا چکی تھی کہ یہ کار ٹنڈو باگو والے کزن کی ہے، اور عین شادی سے 1 دن پہلے آنا خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ میں نے سبزی کا تھیلا اماں کو پکڑایا۔ یہ اللہ دتا کیوں آیا ہے؟ میں نے برہمی سے پوچھا۔ اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ وہ کیوں آئے گا؟ ظاہر ہے وہ رشیدہ کا بھتیجا ہے۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، لہٰذا اماں کی بات پر اطمینان کا سانس لیا۔ شنو کے اچانک دولت مند ہو جانے والے کزن کا آنا اتنا بھی تشویشناک نہیں تھا جتنا کہ مجھے ابتدا میں محسوس ہوا تھا، لہٰذا میں شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اگلے روز بعد مغرب نکاح ہوا، اور بعد عشاء شنو رخصت ہو کر اپنے گھر سے میرے گھر آ گئی۔ وہ سرخ کپڑوں میں لپٹی گٹھڑی سی لگ رہی تھی جس سے خوشبوؤں کی تیز لپٹیں اٹھ رہی تھیں، جن میں سب سے نمایاں اس کے بدن کی مہک تھی جو مجھے مدہوش کیے دے رہی تھی۔ شاید اسی وجہ سے میں گھر کی چوکھٹ سے الجھ کر گر پڑا۔ اس پر خالہ لاؤڈ سپیکر کے بھانجے نے بلند آواز میں کہا لگایا جو نکاح کی تقریب کے دوران میں کبھی آپ دیدہ ہو جاتا تھا اور کبھی مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگتا تھا۔ میں خفت سے گھٹنا سے لاتے اور دانت نکالتے اٹھا۔ جملہ حاضرین ہنس رہے تھے یا مسکرا رہے تھے، خود شنو بھی اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ متعدد صبر آزما رسومات کے بعد مجھے بالآخر اپنے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی، جہاں شنو میری منتظر تھی۔ آنے والے سنسنی خیز لمحات میرے شوق کو ہوا دے رہے تھے۔ وہ دلکش حسینہ اب میری دسترس میں تھی، جسے پہلے میں فٹ بھر کے فاصلے سے دیکھنے پر مجبور تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں قدم رنجا فرمایا، جہاں ہر طرف پھول بکھرے تھے، اور سیج پر بیٹھی شنو خود گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ میں نے سیج پر اس کے برابر بیٹھ کر گلا صاف کیا
اور کوئی موضوع مکالمہ سوچنے لگا جس سے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرتا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہتا شنو نے مجھے اچھل پڑنے پر مجبور کر دیا۔ جلیل، گدھے کہیں کے، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، اس لیے نہیں کہ شنو نے مجھے گدھا کہا تھا، بلکہ اس لیے کہ آواز شنو کی نہیں بلکہ راجا کی تھی۔ میں نے اس کا گھونگھٹ کھینچ لیا، نیچے سے راجا کا سیاہ رو چہرہ نمودار ہوا جس پر خبیثانہ مسکراہٹ کسی سائن بورڈ کی طرح چمک رہی تھی۔ میں پہلے دم بخود رہ گیا، پھر چلایا، راجا حرامی، تو یہ کیا چکر ہے؟ شنو کہاں ہے؟ ابھی تو سپر ہائی وے پر ہوگی، راجا نے اطمینان سے کہا، اپنے ہیرو اللہ دتا کے ساتھ۔ اللہ دتا؟ میں پھر چلایا، وہ خبیث؟ لیکن شنو اس کے ساتھ کیوں گئی؟ راجا نے افسوس سے سر ہلایا۔ جلیل، تو واقعی گدھا ہے، ذرا سوچ، تیرے مقابلے میں وہ کتنا موزوں شخص ہے، بے شک پینڈو صحیح لیکن دولت مند تو ہے، اس کے پاس زمین بھی ہے جس پر کاشت ہونے والے ٹنڈے مڈل ایسٹ تک جاتے ہیں، وہ شنو کو خوش رکھ سکتا ہے۔ لیکن شنو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ محبت؟ راجا ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ جلیل، تو کس زمانے میں رہ رہا ہے؟ آج کل دولت ہی سب کچھ ہے، محبت وغیرہ پرانے فیشن کی چیزیں ہیں۔ شنو تجھ سے زیادہ حقیقت پسند ہے، اس وجہ سے اس نے تیرے مقابلے میں اللہ دتا کو ترجیح دی۔ راجا، وہ تو عورت ذات بے وفا، میں نے مشتعل ہو کر کہا، لیکن تو نے میرے ساتھ غداری کی، تو خود کو میرا دوست کہتا ہے کمینے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ پیسے کے لیے، راجا نے اطمینان سے کہا۔ اللہ دتا نے مجھے رقم دے کر تیار کر لیا کہ میں شنو کی جگہ لے لوں اور اسے اتنی مہلت مل جائے کہ وہ شنو کے ساتھ فرار ہو سکے۔ راجا کمینے، میں نے فلمی ہیرو کی طرح دھاڑ کر کہا، اب یہی حجلہ اور اسی تیرا مقبرہ بنے گا۔ میں نے راجا کی گردن دبوچی تو اس نے چلانا شروع کر دیا۔ جلیل، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو زندہ رہے گا تو کرے گا، میں نے ہررا کر کہا۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، انہیں لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، آل نوٹیفیکیشنز کو سلیکٹ کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔